बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं यूसुफ मिसाली अपने यूट्यूब चैनल यूसुफ मिसाली वर्ल्ड की तरफ से आपकी खिदमत में पेश हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इकबाल के सिलसिले में वज़ाहती बयान के हवाले से इकबाल की नज़मों के बारे में बात की जाएगी, ताकि जो तालिब इल्म इकबाल को पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इकबाल, ये जो किताब मेरे हाथ में है, ये देख सकते हैं आप, ये कुलियात इकबाल, इसका तर्जुमा और तशरीह और अल्फाज मानी ये मुझे ही ये काम करने की सआदत हासिल हुई अल्लाह ताला के फजल व करम से, जिसको आप जैसे इल्म व फ़न के चाहने वाले और अहले इल्म व फ़न ने बहुत पसंद फरमाया, जिसकी तस्दीक वो वक्तन फ़क्तन करते भी रहते हैं। इलावा ज़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कुलियात को हासिल करने में अपनी पूरी कोशिशें सर्फ कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ ममालिक में ये नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने ये इसरार किया कि आप इस सिलसिले में कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे तक इसमें जो काम किया हुआ है आपका, वो किसी न किसी हवाले से पहुंचता रहे। ताकि लोगों का कहना है कि मैंने ख़ासा आसान कर दिया इकबाल को, अल्फाज मानी दे के और आसान उर्दू में उसकी तशरीह करके। अगरचे ये तशरीह मुख्तसर है, ज़्यादा वजाहती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी होती है कि पब्लिशर ये देखता है कि उसने कितना इन्वेस्ट करना है और उससे क्या अर्निंग होने वाली है। तो उस हवाले से किताबें छपती हैं और उसी हवाले से छपती रहती हैं। कई सालों से इसी तरह हो रहा है। तो इसलिए इन बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है कि किताब की इतनी कीमत ना बढ़ जाए कि उसे कोई ख़रीद ना पाए, और जो काम किया होता है फिर वो किसी के काम नहीं आ पाता। लिहाजा मैंने जो कोशिश की वो आप सब लोगों के सामने है। बहुत से अहबाब इस किताब को देख चुके हैं और बहुत से प्रोफेसर साहिबान जो इकबाल पढ़ाते हैं और ख़ुद भी इकबाल को पसंद फरमाने वालों में से हैं, उन्होंने भी इस किताब के हवाले से मेरी हौसला अफजाई फरमाई, और इसी हौसला अफजाई के तहत मैंने ये सोचा कि मैं आपकी खिदमत में उनकी नज़मों का मुख्तसर जो तशरीह है वो भी पेश करूं, ताकि वो लोग जिन तक ये किताब नहीं पहुंची वो भी इकबाल की आला फ़न से और उसके पैगामात से ख़ुद को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। तो इससे पहले कि मैं उनकी बांगे दरा से पहली नज़म जो है हमाला के उन्वान से उसका आगाज़ करूं, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से भी नवाजिए। उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा और इस सिलसिले में अपनी भरपूर कोशिश भी करूँगा। तो नाज़रीन और सामाईन हज़रात, इकबाल की ये नज़्म बांगे दरा में पहली नज़्म है हमाला। ए हमाला, ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, ए हमाला, ए
فصیل کشور ہندوستان. میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کو ہم 3 حصوں میں مکمل کریں گے، چونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ طویل نظم ہے اور اس میں پھر سننے والوں کے لیے الفاظ مانی اور اس کی مختصر تشریح بھی بیان کرنی ہے، اس لیے تھوڑی سی ویڈیو بھی طویل ہونے کا اندیشہ ہوگا جی. لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. اور دوسرا بند ہے، امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو. اور مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انساں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انساں ہے تو. برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر. تو یہ 2 بند آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں. الفاظ و معنی پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمالا کو ہمالیہ کو کہا جاتا ہے، برف کا گھر. دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو پاک و ہند کے شمال میں واقع ہے اور ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا ہے، اس لیے اس حوالے سے اس نسبت سے اسے برف کا گھر بھی کہتے ہیں. فصیل شہر کی 4 دیواری کو کہتے ہیں اور کشور ملک، پیشانی ماتھا جی. تو پیدا نہیں ظاہر نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا ظاہر نہیں ہوا. درینہ روزی کے نشان بہت پرانے زمانے کا ہونا. یعنی کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمالا تو بہت پرانے زمانے کا ہے، بہت دیر سے ہے. اور تو جواں ہے، یعنی کہ تو ویسے کا ویسا ہے، تجھ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. گردش شام و سحر وقت کے گزرنے سے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور طور سینا وادی سینا کا وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا. تجلی اللہ کا نور، جھلک جلوہ، سراپا سر سے پاؤں تک مکمل، چشم بینا کے لیے، بصیرت والی آنکھ کے لیے. ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، ایک بصیرت والی آنکھ جو ہماری باطنی آنکھ ہے جس سے ہم ان چیزوں کو احساس کرتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں. اور دیدہ ظاہر، ظاہری آنکھ کوہستان پہاڑ کا نام ہے. پاسبان کا مطلب ہے محافظ. مطلع اول غزل کا پہلا شعر. فلک آسمان، دیواں. حروف تہجی کے اعتبار سے غزلوں کی ترتیب دی گئی کتاب کو دیوان کہا جاتا ہے. اور سوئے خلوت گاہ دل، دل کے مقام تنہائی کی طرف. خندہ زن ہے، مسکراتا ہے. کلاه مہر عالم تاب، دنیا کو روشن کرنے والا سورج کی ٹوپی یا پگڑی.
اب ترجمہ اور تشریح اس طرح ہے۔ اقبال کی یہ نظم شیخ عبد القادر مرحوم کے پرچے مخزن کے پہلے شمارے میں اپریل 1901 میں شائع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لاہور میں قائم کی گئی ایک ادبی مجلس میں اقبال نے اس نظم کو پڑھا، جس پر مجلس کے شرکاء نے خوب تعریف کی اور نظم کے محاسن کے بارے میں دل کھول کر داد دی۔ اقبال فرماتے ہیں، اے ہمالہ، اے ہندوستان کی حفاظتی دیوار، آسمان بھی جھک کر تیری پیشانی کو چومتا ہے۔ تو نہ جانے کب سے ہے مگر تجھ میں بڑھاپے کے آثار موجود نہیں۔ تیری خوبصورتی اور دلکشی اسی طرح برقرار ہے۔ تجھ پر صبح و شام کی گردش بھی اپنے اثرات مرتب نہیں کر پاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوہ طور پر صرف ایک مرتبہ جلوہ دکھائی دیا تھا، مگر دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو جلوہ ہی جلوہ ہے، یعنی تیری خوبصورتی میں کبھی فرق محسوس نہیں ہوا۔ اگر تجھے ظاہری آنکھ سے دیکھا اور جانچا جائے تو صرف ایک پہاڑ ہے، مگر تو ہندوستان کے لیے ایک حفاظتی دیوار ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے لیے پاسبانی کا کام بھی دے رہا ہے کہ تیری بلندی آسمان کو چھو رہی ہے، اور اگر شاعر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کسی شعری مجموعے کا اولین شعر کا درجہ رکھتا ہے، جس کی اہمیت تمام مجموعے سے افضل سمجھی جاتی ہے، اور تجھے کمال حاصل ہے کہ تو انسان کو دل کی خلوتگاہ کی طرف کھینچتا ہے۔ تیری خاموشی کی فضا انسان کو قدرت کی طرف مائل کرنے کی تحریک بخشتی ہے۔ تیری چوٹیوں پر پڑی برف یوں لگ رہی ہے جیسے تیری دستار بندی کی گئی ہے، اور تجھے ایک اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا گیا ہے، ایک رتبہ عطا کر دیا گیا ہے، ایک فضیلت نواز دی گئی ہے جو دنیا کو اجالا دینے والے سورج کی کرنوں کی ہنسی اڑا رہی ہے، کہ تیری برف پوش چوٹیوں پر پڑی ہوئی کرنیں سورج کو تیری اہمیت اور تیری فضیلت کا احساس بھی دلا رہی ہیں، اور نہ پگھلنے والی برف سے سورج کی تمازت کو شرمندہ بھی کر رہی ہیں۔ بے شک تیری دلکشی اور تیری تمکنت زوال کی گرفت میں آنے والی نہیں۔ ہمارا دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہمالا دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے، جو ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا ہے، اور طلسماتی خاموشی اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو قدرت کے کمالات اور کاریگری کا ایک نمونہ دکھا رہی ہے، جو اپنی خوبصورتی سے انسان کو رب کائنات کی طرف راغب کرتی ہے، اور انسان ان کیفیات میں ڈوبتا چلا جاتا ہے جن کے وسیلے سے انسان اپنے اللہ کی حمد و ثنا کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے اس کے قرب سے لطف اندوز ہونے کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ جس چیز کا احاطہ کرتے ہیں، ارد گرد کا ماحول اور گرد و پیش کے ظاہری اور باطنی عوامل بھی اس کی مقناطیسیت سے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور یوں ان کی زبان سے نکلنے والے اشعار تہ در تہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے پہلوؤں میں مختلف معانی سمونے کی صلاحیت سے اپنے آپ کو اجاگر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا مجھے یہ کہنے میں قطعاً کوئی عار نہیں کہ مجھ سے کم علم اور کم فہم کسی بھی طرح اقبال جیسی شخصیت اور ان کے کلام کے محاسن کو مکمل طور پر کھول کر قائرین کے سامنے رکھنے کا اہل نہیں ہے۔ مجھ ناچیز کی کوشش ضرور ہے کہ میں اپنی طرف اپنے ظرف اور اپنے مطابق جہاں تک محظوظ ہو سکوں اس کو آپ کے سامنے منون پیش کر دوں۔ میری آرزو ہے کہ معتبر
قائرین حضرات میری کوشش اور میری معذوری کو بیک وقت دھیان میں رکھتے ہوئے میری کامیابی کے لیے دعا ضرور فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی اقبال کے 2 بند ہمالیہ نظم سے، جس کی فرہنگ اور تشریح میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلا مرحلہ آئندہ جلد ہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے گا، سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔